Assalamu alaikum. वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर पाई अमना शाह। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर नियाज खोसा की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है गुमशुदा थानेदार। तो आइए सुनते हैं। आजकल आप लापता होने वाले अफराद के बारे में पढ़ते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं, लेकिन मैं आज आपको कानून के एक ऐसे मुहाफिज का वाक़या सुना रहा हूँ जो कि लापता हो चुका था और मुझे उसे तलाश करने का हुक्म दिया गया था। और इसी सिलसिले में एक सुबह हस्बे मामूल मैं जब थाने आया तो डीएसपी साहब का हुक्मनामा मुझे दिया गया, जिसके मुताबिक मुझे एक दूसरे थाने में वक्ती तौर पर चार्ज संभालना था। इसे आप वक्ती ट्रांसफ़र कह सकते हैं। यहाँ मेरी सीट एएसआई राना तनवीर ने संभालना थी। बहरहाल मैंने अगले दिन जाकर इस थाने का चार्ज संभाल लिया। वहाँ के एएसआई सलीम खान ने अमले से मेरा तारुफ करवाया। इस अचानक वक्ती ट्रांसफ़र के पीछे एक कहानी पोशीदा थी। लीजिए आपको मैं उस कहानी से आगाह करता हूँ। यहाँ का थानेदार रिफाकत अली खान अचानक लापता हो गया था। मुझे उसे ढूंढना था। पता ये चला कि इसे जिन्हों ने गायब किया है। गोया मुझे जिन्हों को पकड़ना था। मैं कोई आमिर वगैरह तो था नहीं, एक थानेदार था और मुझे अपनी तफ्तीश से पता लगाना था कि असल हकीकत क्या है। एएसआई ने मुझे जो कुछ बताया उसका खुलासा ये है कि कोई 8 दिन पहले इस थाने में इत्तला आई कि शहर के कॉलेज में एक लड़की का कत्ल हो गया है। कॉलेज का नाम और शहर का नाम मैं नहीं लिख सकता। लड़की सेकेंड ईयर की तालिबा थी। जब रिफाकत अली खान अपने अमले के हमरा कॉलेज में गया तो लड़की की लाश देखी। लाश एक गुसल खाने में पड़ी थी। दरवाज़ा खुला था। ये गुसल खाना कॉलेज की शुमाली दीवार के साथ था। दीवार तकरीबन 10 फीट ऊंची थी और इसके ऊपर शीशे वगैरह लगे हुए थे। मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ी। मौत गला दबाने से हुई थी और ये वाज़ेह तौर पर लिखा था कि जिस हाथ ने ये काम किया है वो गैर मामूली था, यानी आम आदमी के हाथ से बड़ा था। जिनों वाली कहानी ये थी कि लड़की पर एक जिन आशिक था। एक शाहजी उसका इलाज कर रहे थे। वो 1 माह कॉलेज से गैर हाजिर भी रही थी। अब ज़रा ठीक हुई थी तो कॉलेज आई थी और कत्ल हो गई थी। एएसआई सलीम खान के बकौल अपनी अब तक की तफ्तीश से बड़े खान साहब, इस थाने के पहले थानेदार ने इसे नहीं बताया था। यह गैर मामूली और हैरान कुन बात थी। इस दिन यानी जिस दिन रिफाकत अली खान लापता हुआ था वो अकेला ही तफ्तीश के लिए गया था और फिर वापस नहीं आया। ये बात भी अनहोनी थी, यानी रिफाकत अली खान इस केस की तन्हा ही तफ्तीश कर रहा था। इसकी वजह अभी अंधेरे में थी। इस अंधेरे में तफ्तीश की रोशनी डालकर मुझे वजह ढूंढनी और तलाश करनी थी और मुझे उम्मीद की कश्ती पर सवार होकर इस दरिया में उतरना था। इस थाने में आए हुए मुझे दूसरा दिन था कि मुझे इतला दी गई कि मकतूला रखशिंदा का वालिद और भाई आए हैं। मैंने फौरन इन्हें अपने कमरे में बुला लिया। चंद लम्हों बाद मेरे सामने एक 50 साल शख्स और एक जवान आदमी बैठा था। थानेदार साहब, हमें पता चला था कि इस थाने में नया थानेदार आया है, जवान ने मुझे देखते हुए कहा। बिल्कुल जवान, मुझे इस केस की तफ्तीश के लिए भेजा गया है, लेकिन आप लोग मुझे कुछ बताएंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। देखें थानेदार साहब, हमने खान साहब को सब बातें जो उन्होंने पूछी थीं बता दी थीं। रखशिंदा के बाप ने गमज़दा आवाज़ में जवाब दिया। वो बिल्कुल ढेसा गया था। जवान बेटी की मौत, वो भी इन हालात में, कोई मामूली सदमा या धचका नहीं होता। इसलिए मैंने लहजे को ज़रा नर्म रखते हुए कहा, बड़े खान साहब तो लापता हैं, इसलिए मुझे नए सिरे से इस केस की तफ्तीश करना पड़ेगी। ठीक है, आप पूछें। ये बात कहाँ तक सही है कि रखशिंदा एक जिन के कब्जे में थी? हमारी लड़की बड़ी खूबसूरत थी थानेदार साहब, बाप ने आंखों में आए हुए आंसुओं को रुमाल में जज्ब करते हुए कहा। हमने भी सुना था कि किसी जिन वगैरह का चक्कर है। ये बात आपको किसने बताई थी? दरअसल रखशिंदा अजीब सी आवाज़ें निकालती थी, कभी कभी किसी मर्द की आवाज़ में बोलती थी। हमने आमिर जावेद शाह साहब को दिखाया तो उन्होंने बताया कि एक बड़ा खबीस जिन हमारी लड़की के पीछे पड़ गया है। शाह साहब उसका इलाज कर रहे थे कि यह हादसा पेश आ गया। बाप एक बार फिर रोने लग गया। इसके बाद इनसे कोई और काम की बात मालूम ना हो सकी। मैंने इनको तसल्ली और दिलासा देकर रुखसत कर दिया। अब ये बात मैं इनसे नहीं पूछ सकता था कि कोई लड़का तो इनकी लड़की पर आशिक नहीं था। ये बात मैंने अपने ज़राए से मालूम करना थी।
عامل کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ وہ شہر سے باہر رہتا ہے، اس کی کوٹھی 10 مرلے پر ہے اور اس کے قبضے میں کئی جن بھی ہیں۔ اگلے دن میں نے ایک سپاہی کو ساتھ لیا اور کالج پہنچ گیا۔ پرنسپل ایک باریش اور اچھی صحت کا مالک تھا، ماتھا چوڑا، آنکھیں نیلی اور چہرہ تھوڑا سا گول تھا۔ اسے دیکھ کر ذہن میں ایک اچھا تاثر ابھرتا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے دفتر میں بٹھا کر ہماری خاطر تواضع کی اور پھر میرے کہنے پر ہمیں جائے وقوع پر لے گیا۔ واردات کو اتنے دن گزر چکے تھے کہ ہمیں کسی کھرے کھوج کے ملنے کی توقع نہیں تھی، لیکن میں کچھ اندازہ لگانا چاہتا تھا، اندھیرے میں کسی کرن کا کھوج لگانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیابی ہوئی تھی۔ فی الحال میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ہوئی تھی، اس کا ذکر آگے چل کے کروں گا۔ کالج سے واپس آ کر میں نے ASI کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھائی سلیم صاحب، اس کیس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ کسی جن وغیرہ کا کارنامہ ہے؟ جب وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے اس سے استفسار کیا۔ سر، جنوں وغیرہ کے وجود سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، اس نے کہا۔ اس کے لہجے سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کمزور عقیدے کا بندہ ہے۔ بھائی میں اس معاملے پر بحث نہیں، تمہارا نقطہ نظر جاننا چاہتا ہوں۔ سر، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ کسی جن کا کارنامہ ہے۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوا تو میں نے اس کا فقرہ مکمل کر دیا۔ سر، تفتیش تو کرنی پڑے گی، بغیر تفتیش کے ہم اسے جنوں کا کارنامہ نہیں لکھ سکتے۔ اپنی طرف سے اس نے گویا عقل مندی کی بات کی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر ذرا یہ بات تو بتاؤ کہ عاشق جن کس وجہ سے اپنی محبوبہ کو قتل کرتے ہیں؟ اس بارے میں سر میں کیا بتا سکتا ہوں، اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ ASI خانہ پوری ہی ہے، اور اب یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ رفاقت علی خان اسی وجہ سے تنہا تفتیش کر رہا تھا۔ مجھے ASI سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اب مجھے بھی اکیلے ہی نئے سرے سے سب کچھ کرنا تھا۔ میں نے ASI کو جانے کی اجازت دے دی اور خود سادہ کپڑوں میں وہاں پہنچ گیا جہاں جاوید شاہ رہتا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں اور ان کے آنے کے متعلق کچھ پتہ نہیں کہ کب آئیں گے۔ میں اس کے چیلوں کو ابھی یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں، لیکن بات تو بنانی تھی اور وہ میں نے بنا دی۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اس لیے بتانے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا۔ اب تھانے میں مجھے ایک ایسے اہلکار کی ضرورت تھی جو قابل اعتبار ہو اور توہم پرست نہ ہو۔ آخر تھانے کے عملے میں مجھے ایک ایسا اہلکار مل ہی گیا۔ بڑا خوبصورت جوان تھا، قد 7 فٹ سے زیادہ ہی ہوگا، چوڑا ماتھا تھا، صحیح لگتا تھا۔ رینک اس کا کانسٹیبل تھا اور نام منور تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس نے کرنا کیا ہے، وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ یہ اسی شام کی بات ہے کہ میں اور کانسٹیبل منور اس تھانے کے ایک مخبر کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سادہ کپڑوں میں تھے۔ مخبر نے ہمارے لیے چائے پانی کا بندوبست کیا۔ وہ بھی ASI سلیم خان سے شاکی تھا۔ ہم یہاں صرف چائے پانی پینے ہی تو نہیں آئے تھے، مخبر کو تھانے ہم بلانا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے اس کے گھر آ گئے تھے۔ اس نے رخشندہ کے متعلق بتایا کہ اس کی کسی کے ساتھ دوستی یا عشق وغیرہ والی بات نہیں تھی، کردار کی پختہ تھی، یہ کوئی اور ہی چکر تھا، اور اسی چکر کو پورا کرنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا تھا۔ لاپتہ تھانے دار کا معاملہ بھی اپنی جگہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک لڑکی کو ہمارے سامنے لایا گیا۔ یہ سب مخبر کی بیوی کا انتظام تھا۔ لڑکی گھبرائی ہوئی تھی، عمر 18-19 سال رہی ہوگی۔ یہ لڑکی اسی کالج میں پڑھتی تھی جس میں رخشندہ پڑھتی تھی، دونوں دوست اور کلاس فیلو تھیں۔ ہم نے اس سے کہا، دیکھو بی بی، گھبرانے اور ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہم پوچھ گچھ کے لیے مطلوبہ بندے یا بندی کو تھانے بلوایا کرتے ہیں، مگر یہاں ہم خود چل کر آ گئے ہیں۔ تھانے دار صاحب، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ وہ تڑ سے بول اٹھی۔ لڑکی منہ پھٹ اور تیز ترار لگتی تھی۔ یہاں گھی سیدھی انگلی سے نکل سکتا تھا، اس لیے ہم نے انگلیوں کو سیدھا ہی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا، تمہاری پیاری سہیلی قتل ہو گئی ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے کوئی بات نہ چھپاؤ، چھوٹی سے چھوٹی بات، معمولی سے معمولی واقعہ بھی ہمیں بتا دو تاکہ ہم تمہاری سہیلی کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوا سکیں۔ میں نے کانسٹیبل کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے براہ راست لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں یہ چھوٹی سی تقریر چھاڑ دی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں پانی سا آ گیا ہے، واقعی اسے اپنی سہیلی سے محبت تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، تھانے دار صاحب،
اگر میرے بس میں ہو تو میں قاتل کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں۔ رخشندہ میری بڑی پیاری اور اچھی سہیلی تھی۔ اس کام کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا، ہم نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ اس اسٹیج پر آ گئی تھی کہ اپنا دل کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتی۔ پھر ایسا ہی ہوا اور ہمیں چند اشارے مل گئے جو شاید قاتل تک ہماری رہنمائی کر دیتے۔ ان باتوں کا ذکر میں مناسب موقع پر کروں گا۔ ہم وہاں سے اٹھ گئے اور سیدھے تھانے آ کر دم لیا۔ اگلی صبح ہمارا پروگرام مقتولہ رخشندہ کے گھر جانے کا تھا، لیکن اس کا باپ اور بھائی خود ہی مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ میں نے انہیں بٹھایا اور سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں شکل سے کافی پریشان لگتے تھے۔ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا تھا جس نے انہیں اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ آخر مقتولہ کے بھائی نے لب کھولے۔ تھانے دار صاحب، رات ہمارے گھر چور آ گئے تھے۔ کیا مطلب؟ میں نے اچھلتے ہوئے کہا۔ کیا چوری ہوئی ہے؟ چوری تو کوئی خاص نہیں ہوئی، صرف رخشندہ کی ڈائری اور پرس چوری ہوا ہے، لیکن کمرے کی حالت۔ باپ نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے منور کو ساتھ لیا اور ان کے گھر پہنچ گیا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہاں 2-4 بفرے ہوئے سانڈ گھس آئے ہوں۔ اٹیچی کیس کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے، اوپر کا استر پھٹا ہوا تھا، یعنی اندر والی سائڈ جو خالی بنا ہوا ہوتا ہے۔ چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں، سرانے پھٹے ہوئے تھے، ان سے روئی جھانک رہی تھی۔ بستر وغیرہ نیچے پڑا تھا، سنگار میز کی درازیں کھلی ہوئی تھی۔ مختصراً یہ کہ کمرے کی حالت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے چوروں کو کسی چیز کی تلاش ہو۔ میں نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد کمرے کو سرپا مہر کرنے کا بندوبست کر دیا۔ پھر میں نے کانسٹیبل کو کچھ ہدایات دے کر بھیج دیا اور خود گھر کی بیٹھک میں آ کر بیٹھ گیا۔ مقتولہ کا باپ میرے سامنے بیٹھا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اتنی بڑی افراتفری مچی رہی آپ کے گھر میں اور آپ سب بے خبر سوتے رہے؟ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا کہ اس دوران میں نے چوروں کے آنے جانے کا رستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ عقبی دیوار پھاند کر آئے تھے اور ادھر سے ہی واپس چلے گئے تھے۔ صحن پکا تھا، باہر گلی بھی اینٹوں سے پکی کی ہوئی تھی، اس لیے کسی قسم کے کھرے ملنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ اب ہمیں اندھیرے میں سوئی ڈھونڈنا تھی۔ مقتولہ کے باپ نے میری طرف زخمی نظروں سے دیکھا اور پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یقین جانیں ہمیں بالکل خبر نہیں ہوئی، البتہ ایک بات مجھے کھٹک رہی ہے۔ کون سی بات؟ میں نے جلدی سے استفسار کیا۔ صبح ہم سو کر اٹھے تو ذہن بوجھل تھے اور بڑی مشکل سے آنکھیں کھل رہی تھیں۔ کیا سب گھر والوں کی یہی کیفیت تھی؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ بالکل جناب، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس گھر میں کل 4 افراد تھے، اب رخشندہ کے قتل کے بعد 3 رہ گئے تھے۔ رات آپ لوگ کھانا کھانے کے بعد چائے وغیرہ پیتے ہیں؟ میں نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ ہم رات کے کھانے کے بعد چائے ضرور پیتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ دودھ وغیرہ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جس دور کی یہ کہانی ہے اس دور میں ڈبوں والے دودھ کا تصور بھی نہیں تھا۔ لوگ خاص طور پر بھینسوں کا دودھ استعمال کرتے تھے اور کسی کسی گھر میں گائے بھی نظر آتی تھی۔ اس نے بتایا کہ افضل گجر کے گھر سے ہمارا دودھ آتا ہے۔ اب یہاں میں بات کو ذرا مختصر کرتا ہوں۔ کافی تگ و دو کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ دودھ افضل گجر کا 10 سالہ بیٹا راشد لے کر آتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس دن وہ حسب معمول دودھ لے کر آ رہا تھا کہ ایک آدمی لنگڑاتا ہوا آیا اور انتہائی دھیمی آواز میں بولا، بیٹا میری ٹانگ میں درد ہے، تم ذرا یہ دودھ مجھے پکڑاؤ اور سامنے والی دکان سے وڈ بائن سگریٹ کی ایک ڈبی لا کر دے دو، خدا تمہارا بھلا کرے گا، اور یہ بھی کہ جو پیسے بچیں اس کی چیز لے لینا۔ راشد سیدھا سادہ لڑکا تھا، اس نے یہ کام کر دیا۔ راشد کے لیے وہ شخص اجنبی تھا۔ بہرحال اس شخص کا حلیہ اپنی یادداشت کے سہارے راشد نے مجھے بتا دیا اور میں نے اپنے ذہن کو تکلیف دیتے ہوئے اس پراسرار شخص کا حلیہ ذہن نشین کر لیا۔ تھانے میں واپس آ کر میں نے چائے پی، میرا دماغ دکھنے لگ گیا تھا۔ یہ کیس عجیب کھورک دندہ سا تھا۔ جو باتیں مقتولہ کی سہیلی نے بتائی تھیں ان سے ایک خاکہ سا میرے ذہن کے پردے پر نمودار ہوا تھا، لیکن ابھی اس میں بہت سے رنگ بھرنے باقی تھے اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بات ہی کچھ اور ہو۔ آپ کے ذہن میں بھی کچھ خاکہ بن رہا ہوگا، خاطر جمع رکھیے، آگے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے منور کو طلب کیا
اور کہا، تھانے میں کون ایسا اہلکار ہے جو خاکے بنا سکتا ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا، سر، اکبر اس کام کا ماہر ہے۔ اکبر ایک سپاہی تھا اور جب خاکہ بن کر میرے سامنے آیا تو میں سوچوں کی گھوڑی دوڑانے لگا کہ اس بندے کو کہاں دیکھا ہے، اور پھر میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، اس بندے کو تو میں نے کالج میں دیکھا تھا۔ جی ہاں، اور یہ وہاں کا چوکیدار تھا۔ مجرموں نے حماقتیں شروع کر دی تھیں۔ مقتولہ کی سہیلی نے بھی اس کی طرف اشارہ دیا تھا۔ پھر 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ میرے سامنے تھا۔ اس کے آنے سے پہلے میں نے راشد کو بھی بلوا لیا تھا اور اسے ایک کمرے میں چھپا کر بٹھا دیا تھا۔ سپاہی اکبر اور کانسٹیبل منور بھی اس وقت میرے کمرے میں تھے۔ جب میں نے اسے نیچے سے اوپر تک گھورا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ جی جہانگیر۔ دودھ میں کیا ملایا تھا؟ دودھ؟ کون سا دودھ؟ میرا مطلب ہے۔ اس نے چالاک بننے کی کوشش کی۔ میں نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ اس نے اسے دھکا دیا اور وہ میری میز پر منہ کے بل آ رہا۔ میں نے ایک زور تماچا اس کے منہ پر جڑتے ہوئے کہا، اب کیا دودھ کا مطلب انگریزی میں سمجھاؤں؟ اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور ان سے خون رسنے لگا تھا۔ ایسے مجرموں پر مجھے ذرا بھی رحم نہیں آتا تھا۔ بہرحال اس نے دودھ میں خواب آور دوائی ملانے کا اقرار کر لیا۔ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اس نے یہ کام کیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ افضل گجر کا بیٹا دودھ دینے مقتولہ رخشندہ کے گھر جاتا ہے۔ ویسے مجھے اس پر ایک شک اور بھی تھا، اس لیے میں نے اسے سپاہی اکبر اور کانسٹیبل منور کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ، کل صبح تک اس کا پورا ریکارڈ چاہیے۔ پھر میں نے اپنا شک منور پر ظاہر کر دیا۔ اس کے لیے میں نے اپنا منہ اور اس کا نام استعمال کیا تھا۔ ویسے اس نے ہاکو کا نام لیا تھا جس نے اسے اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا۔ میں جہانگیر سے کچھ اور بھی اگلوانا چاہتا تھا۔ یہ کیس اس تیزی سے آگے بڑھا تھا کہ مجھے جاوید شاہ کے پاس دوبارہ جانے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ شام کے سائے دھرتی پر آہستہ آہستہ اپنا قبضہ جما رہے تھے جب میں اکیلا ہی سادہ کپڑوں میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا حجرہ یا کمرہ 10 بائی 10 گز کا ہوگا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ رنگت سانولی، آنکھیں موٹی موٹی، ماتھا تنگ اور گردن بھی موٹی تھی، جیسے اس پر چربی کی تہیں چڑھی ہوئی ہوں۔ اب مجھے اپنا آپ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ اس وقت حجرے میں ہم دونوں ہی تھے۔ جناب، آپ اس فقیر کے پاس کیا پوچھنے آئے ہیں؟ ہمارا آپ کی دنیا سے کیا لینا دینا؟ اس نے خاکسار لہجے میں کہا۔ میرے تعارف کروانے کے بعد وہ پھیکی بلی بن گیا تھا۔ قبلہ پیر صاحب، آپ مجھ سے اپنی عزت ہی کروائیں تو بہتر ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ اوہ سرکار، آپ تو ناراض ہو گئے۔ آپ جیسے تھانے داروں کی وجہ سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے۔ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بس لوگوں کی کم عقلی اور بے وقوفی کی وجہ سے اس کا کام چل رہا تھا۔ یہ رخشندہ کا کیا قصہ ہے؟ کیا واقعی کوئی جن اس پر عاشق ہو گیا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب، جن تو نہیں، البتہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اچانک اس نے اپنی پیٹھ میری طرف کرتے ہوئے پیچھے سے قمیص اوپر کر دی۔ اس کی پیٹھ پر کسی بید کی ضربوں کے نشان تھے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تو میں نے تعجب بھری نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ کیا؟ جناب، اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ ایک دن اس کے بندے مجھے جن نکلوانے کے بہانے اپنے گھر لے گئے تھے اور مجھ سے رخشندہ کے متعلق پوچھتے رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے چھڑی سے پیٹھ پر مارا تھا۔ مجھے حقیقت بتاتے ہی بن پڑی کیونکہ وہ تو میری کھال گرانے کے در پہ ہو گئے تھے۔ پھر اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ فی الحال وہ مجھے کسی غیر قانونی کام میں زیادہ ملوث نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف اس نے رخشندہ والا معاملہ پولیس سے چھپایا تھا۔ میں نے اسے سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ منظر سے غائب نہ ہو، کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، سرکار، میرا کیا ہوگا؟ وہ کافر باخبر ہے، لگتا ہے کہ اس کا پورا گروہ ہے، مجھے وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اسکیم در آئی۔ اسکیم میں کامیابی کے 50-50 چانس تھے۔ میں نے جاوید شاہ سے کہا، رات کسی وقت 4 پولیس اہلکار تمہاری حفاظت کے لیے بھیج دوں گا۔ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا واقعی تمہارے قبضے میں کچھ جن ہیں اور تم جن نکال بھی سکتے ہو؟ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ جس وقت تھانے میں واپس آیا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے۔
میں نے اسی وقت DSP صاحب کو فون کیا، ان سے درخواست کی کہ مجھے ضلع کے بڑے تھانے کے 4 کمانڈو قسم کے اہلکار چاہیے۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ میں اس تھانے کے عملے کو علیحدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسے اہلکار چاہیے جن کو یہاں کوئی پہچانتا نہ ہو، اور اس کی وجہ مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ رات 11 بجے 4 مطلوبہ اہلکار جاوید شاہ کے ڈیرے تک پہنچ گئے تھے۔ وہ اسلحے سے لیس تھے اور سادہ کپڑوں میں تھے۔ جاوید شاہ کی طرف سے مجھے کسی قسم کی شرارت کی توقع نہیں تھی، وہ تو خود ڈرا ہوا تھا۔ میری اسکیم کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ اگر جاوید شاہ کو مارنے یا اٹھانے کوئی آتا تو۔ اس کے بعد میں نے شبینہ ڈیوٹی والے ہیڈ کانسٹیبل کو ضروری ہدایات دیں اور تھانے سے متعلقہ کوارٹر میں آرام کرنے چلا گیا۔ وہ رات خیریت سے گزری۔ میں تیار ہو کر دوسری صبح تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ مال تیار ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کون سے مال کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جہانگیر میرے سامنے لایا گیا۔ اس کی حالت ویسی ہی تھی جیسی ایک رات ڈرائنگ روم میں گزار کے آنے والے ملزموں یا مجرموں کی ہوتی ہے۔ جہانگیر نے میرے شک پر حقیقت کی مہر ثبت کر دی۔ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاکو کو اس نے کالج میں اپنی کوٹری میں چھپا دیا تھا۔ اس کی کوٹری غسل خانوں یا باتھ رومز کے پاس ہی تھی۔ جس وقت مقتولہ باتھ رومز کی طرف آئی اس وقت وہاں کوئی اور لڑکی نہیں تھی۔ جہانگیر نے دوڑ کر ہاکو کو اطلاع کر دی تھی۔ پھر ہاکو کو بحفاظت اسی نے کالج سے باہر بھی نکال دیا تھا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں جہانگیر نے یہ بتایا کہ اگر ہاکو کو کوئی دیکھ لیتا تو وہ اسے اپنا کوئی رشتہ دار ظاہر کر دیتا۔ ان دنوں اس قسم کے حالات نہیں تھے جیسے آج کل ہیں۔ دہشت گردی اور خودکش دھماکوں کا دور دور نشان نہیں تھا۔ میں نے جہانگیر کو دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ یہاں ایک بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس دوران کالج کی پرنسپل آئے تھے اور میں نے انہیں حالات سے باخبر کر دیا تھا۔ جہانگیر نے ایک اور بات کا اقرار بھی کیا تھا جس کو مناسب موقع پر بیان کروں گا۔ یہی بات مقتولہ کی سہیلی نے بھی بتائی تھی جو اہلکار جاوید شاہ کے ڈیرے پر گئے تھے۔ ان کو میں نے ساری اسکیم سمجھا دی تھی۔ ایک اہلکار نے فوری طور پر میرے پاس ہونا تھا، باقی تینوں نے اپنا کام کرنا تھا۔ وہ جاسوسی کرنے اور خود کو خفیہ رکھ کر کارروائی کرنے کے ماہر تھے۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنے تھے۔ مجرم چالاک بھی تھے اور اثر و رسوخ والے بھی۔ کچا ہاتھ میرے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا تھا۔ اس روز مجھے تھانے میں رہنا تھا۔ میری چھٹی اس نے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ جاوید شاہ کے ڈیرے پر بھی 4-5 ہٹے کٹے بندے موجود تھے اور وقت پڑنے پر مدد کر سکتے تھے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جس کا انتظار تھا۔ رات 1 بجے اہلکار نے مجھے آ کر بتایا کہ کام ہو گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم 2 آدمی پوری طرح چوکنے ہو کر جاوید شاہ کی چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ 2 بندے صحن میں ایک خفیہ جگہ پر دبکے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 بندے کالے کپڑوں میں چہروں کو ڈھانپے ہوئے ڈیرے کے صحن میں کودے ہیں۔ وہ کسی تیز رفتار سانپ کی طرح سینے کے بل رینگتے ہوئے ان سایوں کا تعاقب کرنے لگے، اور جو ہی وہ جاوید شاہ کے کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے آنے واحد میں انہیں دبوچ لیا اور مخصوص سیٹی بالکل ہلکی آواز میں بجائی۔ چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے اہلکار بھی باہر نکل آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک ساتھی باہر گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے اور وہ جاوید شاہ کو قتل کرنے آئے تھے۔ چند لمحوں بعد تیسرا بھی ان کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے پھرتی سے تینوں کی مشقیں کسیں اور ان کو گاڑی میں ڈال کر ایک اہلکار یہاں لے آیا۔ باقی تینوں اپنے اگلے مشن پر روانہ ہو گئے تھے۔ میں نے تینوں کو حوالات میں بند کر دیا۔ گاڑی ہم نے اس مقصد کے لیے ڈیرے کے باہر ایک جگہ گھاس پھوس وغیرہ ڈال کر چھپائی تھی۔ یہ بات بھی پتہ چل چکی تھی کہ اس وقت ڈیرے پر ہاکو اور ایک بندہ تھا۔ باقی بندے کہاں تھے اس کا ذکر آگے آئے گا۔ صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں جب ہاکو اور اس کا ساتھی میرے سامنے تھے۔ ہاکو کی ٹانگ زخمی تھی۔ اس نے کافی مزاحمت کی تھی لیکن 5 تربیت یافتہ کمانڈو اہلکاروں کے ساتھ تھا، لیکن جب تک اسے ٹانگ پر گولی نہیں لگ گئی اس نے اسلحہ نہیں پھینکا تھا۔ اس کا ساتھی تو بے خبر سو رہا تھا اس لیے قابو کر لیا گیا تھا۔ ہاکو اپنے ساتھیوں کی واپسی کا منتظر تھا۔ ہاکو کی ٹانگ سے کافی خون بہہ چکا تھا، اس لیے میں نے اسے ایک اہلکار کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیج دیا اور اس کے ساتھی کو اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا دیا تھا۔ صبح میں نے DSP صاحب کو حوالات سے آگاہ کر دیا تھا اور انہوں نے مجھے شاباشی دیتے ہوئے کہا، تم نے بڑی ذہانت سے سب کچھ کیا ہے۔
جس کے لیے تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ ایک بات اور، میں نے ہاکو کی نگرانی کا معقول اور مناسب بندوبست بھی کر دیا تھا۔ اگلے دن میں اور کانسٹیبل منور اسپتال میں بیٹھے ہاکو کی کہانی سن رہے تھے۔ ہاکو کا اصل نام حاکم دین تھا اور اسے ہاکو ہاکو کہتے تھے۔ اس کے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اس وقت ہاکو کی عمر صرف 9 سال تھی۔ وہ ماموں اور مومانی کے پاس رہنے لگا، بلکہ ماموں اسے خود لے کر آیا تھا۔ کچھ عرصے بعد مومانی کی نظریں بدلنے لگیں، وہ اسے مارنے پیٹنے بھی لگیں۔ ایک دن اس نے غصے میں آ کر مومانی کے سر پر ایک برتن دے مارا اور خود گھر سے بھاگ آیا۔ وہ کہاں کہاں مارا مارا پھرا، یہ الگ کہانی ہے۔ اگر میں یہ سب کچھ بیان کرنے لگوں تو کہانی بہت طوالت اختیار کر جائے گی۔ مختصراً یہ کہ وہ پکے استادوں کے ہاتھ لگ گیا، جنہوں نے اسے جرائم کی دنیا کا رستہ دکھا دیا۔ جوان ہونے تک وہ ایک پکا بدمعاش اور ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر کرنے میں طاق اور ماہر ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ دوسروں کے کام کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنا گروہ ترتیب دیا اور منشیات کا دھندا شروع کر دیا۔ آخر وہ دور آیا کہ پاکستان میں ہیروئن کی وبا آ گئی۔ اس میں پیسہ زیادہ تھا۔ جس کالج میں رخشندہ پڑھتی تھی وہاں زیادہ تر امیر کبیر گھرانوں کی لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ جہانگیر کالج کا چوکیدار نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ حاکم عرف ہاکو نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقتولہ کو ہیروئن کی پڑیاں دے کر کہا کہ کالج کی لڑکیوں کا اس کا عادی بناؤ۔ اب یہاں تھوڑی سی کہانی مقتولہ کی سہیلی کی بھی سنیے۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ مقتولہ ان دنوں چڑچڑی ہو گئی تھی، بات بات پر کھانے کو دوڑتی تھی اور اپنے پرس کو ہر وقت اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتی تھی۔ ایک دن وہ نہ جانے کس موڈ میں تھی کہ پرس چھوڑ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اس دن وہ سہیلی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ تجسس سے مجبور ہو کر جب اس کی سہیلی نے پرس کھولا تو اس کے ایک خانے میں پڑیاں دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ ایک پڑی کھول کر اس نے سونگھی تو اس پر انکشاف ہوا کہ یہ تو ہیروئن ہے، کیونکہ ان کا ایک رشتہ دار اس نشے کا عادی تھا۔ اس کے پاس ایسی پڑیاں اس کی سہیلی نے دیکھی ہوئی تھی۔ اس نے پرس واپس رکھ دیا۔ جب مقتولہ واپس آئی اور جو ہی اس کی نظر پرس پر پڑی تو اس نے پھرتی سے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، تم نے اسے کھولا تو نہیں؟ کھولا تھا، سہیلی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، رخشندہ یہ کیا تمہارے پرس میں اور ہیروئن؟ وہ رو پڑی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، شکیلہ تمہیں میری قسم ہے کسی سے ذکر نہ کرنا، اور ساری بات بتا دی، اور یہ بھی کہا کہ میں جب زیادہ مجبور ہوتی ہوں تو تھوڑی سی پی لیتی ہوں، لیکن شکیلہ میں نے ابھی تک یہ پڑی کسی اور لڑکی کو نہیں دی، میرا ضمیر اور دل نہیں مانتا، اب میں کیا کروں؟ مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ کہنے کو تو شکیلہ اس سے کہہ سکتی تھی کہ تم بری پھنس گئی ہو، لیکن اس نے اپنی اتنی پیاری سہیلی کو مزید خوفزدہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، آئندہ تم ہیروئن نہیں پیو گی، ابھی یہ پہلی اسٹیج ہے، تم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہو۔ پھر وہ اپنی ایک واقف کا لیڈی ڈاکٹر کے پاس اسے لے گئی۔ اس نے دوا دی اور کہا، وقت لگے گا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر جاوید شاہ کی معتقد تھی۔ اس نے اسے وہاں سے تعویذ لانے کے لیے بھی کہا۔ پھر ایک دن وہ دونوں وہاں جا پہنچی۔ جاوید شاہ تعویذ بھی دیتا تھا۔ مقتولہ کو روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جاوید شاہ کی دوربین نظروں نے دیکھ لیا کہ موٹی اسامی ہے۔ اس نے اسے ایک تعویذ دیتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کرے جیسے اس کے اوپر کوئی جن عاشق ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے کسی فلمی ڈائریکٹر کی طرح اسے ریسل بھی کروائی۔ مقتولہ خود بھی کالج کے ڈراموں میں حصہ لیتی رہی تھی۔ جاوید شاہ نے کہا تھا کہ اس طرح اس کی جان چھوٹ جائے گی، اس لیے اس نے اس ڈرامے کو اپنا لیا۔ اب دوبارہ ہاکو کی طرف آتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ جب جہانگیر کی زبانی اسے پتہ چلا کہ کافی دنوں سے رخشندہ کالج نہیں آ رہی تو اسے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا۔ وہ کائیاں شخص تھا اور اس کی مخبری کا نظام بھی بہت اچھا تھا۔ ایک دن اس نے جاوید شاہ کو اٹھوا لیا۔ جب جاوید شاہ سے اسے اصل حقیقت معلوم ہوئی تو اسے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں راز افشا نہ ہو جائے۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جہانگیر اس کے اعتبار کا بندہ تھا۔ جو ہی مقتولہ کالج میں آئی اس نے اسے جا لیا۔ ہاکو نے مجھے بتایا اور یہ بات سنائی کہ باتھ روم میں اس نے مقتولہ کو پکڑ لیا اور اپنا کام یاد دلایا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ اب بھی وقت ہے، وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔
لیکن مقتولہ نے اسے صاف جواب دے دیا۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اس نے رخشندہ کا گلا گھونٹ کر اسے ختم کر دیا اور اپنی دانست میں اپنے خلاف ثبوت مٹا دیا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے مزید کہا کہ رخشندہ کو قتل کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ ہیروئن کی پڑیاں تو مقتولہ کے پاس ہی رہ گئی ہیں۔ وہ افراتفری میں کالج سے نکلا تھا اور پھر جس طرح اس نے مقتولہ کے گھر میں چوری کی اس کا ذکر آ ہی چکا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ بڑی مشکل سے ایک تکیے کے غلاف سے اسے پرس ملا تھا۔ اس رات وہ خود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ ڈائری بھی انہوں نے ہی چرائی تھی۔ آخر میں ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اس نے کہا کہ تھانے دار رفاقت علی خان بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یہیں ختم کر دے اور رخشندہ کے قتل کو کسی جن کے کھاتے میں ڈال دے۔ اس دوران اس کے بندوں نے اس بات کی کافی مشہوری بھی کروا دی تھی، لیکن بقول اس کے رفاقت علی خان نے کہا تھا تم پوری دنیا کا خزانہ بھی میرے سامنے رکھ دو، میں پھر بھی تمہیں قانون کے شکنجے میں جکڑوں گا۔ تم میرے ملک کے نونہالوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، انہوں نے ہی آگے چل کر ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ پھر ہاکو نے بتایا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی رفاقت علی خان کو مار نہیں سکا اور اس نے وہ جگہ بتا دی جہاں اس نے رفاقت علی خان کو قید کیا ہوا تھا۔ یہاں ایک بات مجھے کھٹک رہی تھی، آپ کو بھی کھٹک رہی ہوگی، لیکن جب میں نے ہاکو کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو میرے الجھن یا کھٹک جاتی رہی، کیونکہ ہاکو کے ہاتھ بہت بڑے بڑے تھے، عام آدمی سے بڑے۔